हेलो डियर ऑडियंस, खुदावंद आपको बरकत दे। वेलकम टू ईमान अनफिल्टर्ड। मैं हूं इस प्रोग्राम का होस्ट और आज एक बड़े ख़ास मौजू पे हमने बात करनी है और हमारा ईमान है आपको बरकत मिलेगी। तमाम तरह एपिसोड्स की तरह, प्रोग्राम्स की तरह, एक चीज़ जो हमारे सामने बार बार आती है और जिसे आज हमने मौजूए गुफ्तगू बनाया है वो है दुनिया में बहुत से लोग बहुत परेशान हैं, तरद्दुद का शिकार हैं, फ़िक्रमंद रहते हैं। एंग्जाइटी जो है ये हमारा मौजू है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 4.5% लोग जो हैं इसका शिकार हैं। लेकिन हमने ये देखना है बतौर मसीही, क्या हम भी दुनिया की तरह नाउमीद हैं, बेउम्मीद हैं, परेशान हैं? क्या हम इसमें से निकल सकते हैं? इन तमाम तर बातों का आज जवाब ढूंढेंगे। सो आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान हैं और स्पीकर हैं, हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए मौजूद हैं खुदावंद के खादम, जिससे पहली एक पॉडकास्ट में भी हमारे साथ थे और खुदावंद ने उनको बरकत दी है पासबानी तौर पे कॉन्ग्रीगेशंस के बहुत से मसले मसाइल को हल करने में, उनकी मदद करने में वो हमेशा सरगर्म रहते हैं। बहुत सा नौजवान तबका जो है वो भी उनसे, उनकी टीचिंग्स के वसीले से और सरमन्स के वसीले से बरकत पाता है। प्रेस्बिटेरियन चर्च एफसी कॉलेज के वो पास्टर हैं, मॉडरेटर हैं प्रेस्बिटेरियन चर्च के, और तालीमी खिदमत जो है मुख्तलिफ सेमिनरीज़ में और यूनिवर्सिटीज़ में अदा कर रहे हैं, पास्टर रॉबिन कंवर। और आए हम उनको वेलकम करते हैं। पास्टर साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप हमारे साथ हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बताइए, एंग्जाइटी क्या चीज़ है? बहुत शुक्रिया पास्टर एल्फ्रेड। मैं अपने लिए बड़ा एजाज़ महसूस करता हूँ कि फिर दोबारा से आपके साथ शामिल हो सका हूँ, सेम हियर, ताकि एक और पॉडकास्ट में और बहुत ही अहम मौजू पर, जो कि आज की दुनिया का मसला है, जवानों का मसला है, उस पर हम बात करने के लिए बैठे हैं। और एंग्जाइटी जो है ये ना सिर्फ ज़हनी तौर पर इंसान को परेशानी में मुब्तला करता है, इसके जो असरात हैं वो जिस्मानी भी बाद में हो जाते हैं और इंसान की जिस्मानी बीमारियों का भी सबब बन जाते हैं। एंग्जाइटी जो है, जो आपने अभी उस पर बात की है कि क्या है, ये एक ऐसी कैफियत है जिसमें लोग खौफ में या किसी फ़िक्र में मुब्तला हो जाते हैं, किसी तशवीश में मुब्तला हो जाते हैं। कोई ऐसी फ़िक्र जो कि बाज़-औक़ात सीन सिचुएशन है, देखे हुए हालात की वजह से है, और बाज़-औक़ात अनसीन सिचुएशंस में भी है। यानी ये ऐसी तशवीश की या फ़िक्र की हालत है कि जिसमें बाज़-औक़ात हमें अपने इर्द गिर्द के हालात जो नज़र आ रहे होते हैं, उनसे डरते हुए, उनसे परेशान होते हुए हम फ़िक्र का शिकार हो जाते हैं, तशवीश का, एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, या हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और बाज़ औक़ात हमें ऐसे हालात नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन उसके बावजूद हम इस कैफियत में चले जाते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा रूनुमा हो सकता है, ऐसा वाक़या हो सकता है। बाज़ औक़ात ना होने वाले हालात जो मौजूद नहीं हैं इर्द गिर्द, वो भी हमारी ज़िंदगी में फ़िक्र ऐसी पैदा कर देते हैं कि हमें इस हालत को पहुंचा देते हैं कि हमारे लिए फ़ैसला लेना, हमारे लिए फ़ैसला करना या हमारे लिए कोई भी काम करना, आगे बढ़ना ज़िंदगी में मुश्किल हो जाता है। यानी एंग्जाइटी एक ऐसी हालत है जिसमें इंसान ऐसी फ़िक्र, खौफ में या परेशानी में मुब्तला हो जाए कि उसके लिए अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके के साथ गुजारना मुश्किल हो जाए। तो आज कल जो एक जनरेशन है हमारे दरमियान, जो नौजवान तबका है, बहुत सी चॉइसेस हैं, बहुत से चैलेंजेस हैं, परेशान दिखाई देते हैं, कुछ सुझाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, परेशान हैं। और अगर उनसे पूछे, उनको समझ नहीं आ रही होती कि परेशान किस बात से हैं। ऐसे भी है। क्या वजूहात हैं जो मॉडर्न जनरेशन को जो है वो एंग्जाइटी से दो चार कर रहे हैं? आज का दौर वैसे तो है ही नफ्सा नफसी का ही आलम है, लेकिन उसके बावजूद बहुत से अवामल हैं जो कि जवानों की ज़िंदगियों में भी, ना सिर्फ जवानों की, बड़ों की ज़िंदगियों में भी एंग्जाइटी का बायस बन रहा है। डिप्रेशन है, परेशानियां हैं, और अभी आपने भी जिक्र किया और मैंने भी इसका पहले जिक्र किया कुछ देर पहले कि बाज़ औक़ात हालात हम समझ में नहीं आती कि क्यों है,
لیکن عجیب قسم کی فکر ہے, عجیب قسم کا ڈپریشن اور پریشانی ہے, سمجھ نہیں آ رہا کہ فیصلہ کوئی کر سکیں, کیسے فیصلہ لے سکیں, اور خود اعتمادی کی کمی ہو جاتی ہے, پریشان ہو جاتے ہیں, ناکامیوں کی طرف سفر شروع ہو جاتے ہیں, تعلیمی طور پر ناکامیوں کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اس کے سبب آج کے دور کے جو حالات ہیں, سوشل میڈیا ہے, مقابلے کا دور ہے, کمپیریزن بڑا ہے, توقعات بہت زیادہ ہیں. آج کے دور میں والدین بعض اوقات بڑی توقعات بچوں کے ساتھ کرتے ہیں, اور اس پہ پورا اگر بچے نہیں اترتے, بچوں کے ساتھ رویہ سخت ہے, بچے انگزائٹی میں چلے گئے ہیں, ڈپریشن میں چلے گئے ہیں. بچے جہاں پر کمپٹیشن بڑا ہے, مقابلہ بہت زیادہ ہے, اس مقابلے میں اگر کوئی بچہ, بیٹا یا بیٹی جوان بھی حتیٰ کہ اس حالت میں بعض اوقات ہوتے ہیں, اگر وہ پورے طور پر اعتماد کی حالت میں نہیں ہے, تو اگر وہ اپنے ارد گرد بچوں کو یا اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں, یونیورسٹی تک کے لیول کے بچوں کو ہم نے دیکھا ہے, بلکہ بہت زیادہ ہے بچوں میں, یونیورسٹی کے بچوں میں بھی ہے ڈپریشن اور انگزائٹی ہے, کہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, مقابلے میں کامیاب نہیں ہوئے, تو یا ایسی خواہشات ہیں جن کا پورا ہونا ممکن نہیں, یا پورا کرنے کے قابل نہیں, اہلیت نہیں, اور وہ خواہشات اپنی جگہ موجود ہیں, اور جب وہ پوری نہیں ہوتی تو انسان انگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے. ایسی گیمز ہیں سوشل میڈیا پر, وہ انسانوں کو ڈپریشن اور انگزائٹی میں مبتلا کر دیتے ہیں. بچے اگریسو ہو رہے ہیں آج کے دور میں. یعنی جو انگزائٹی ہے یہ مختلف عوامل سے پیدا ہو رہی ہے, اپنے ارد گرد کے ماحول سے, غربت سے, اپنی خواہشات کے پورا نہ ہونے سے, اپنے مقصد کے حصول میں رکاوٹوں کے آ جانے سے, جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل نہیں کر پا رہے, یا توقعات بہت زیادہ بنا لی ہیں, ایکسپیکٹیشنز اتنی زیادہ قائم کر لی ہیں ہم نے اپنے آپ سے یا اور لوگوں نے ہم سے. تو یہ مختلف وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ سارا جو ہے نا عمل آج کی دور میں, آج کی نسل میں بہت زیادہ ہو رہا ہے. سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال جو ہے وہ بھی انگزائٹی پیدا کر رہا ہے. سوشل میڈیا کیا ایسی چیز ہے جو انگزائٹی کے ٹول کے طور پہ یوز کرتا ہے؟ سوشل میڈیا میں بہت سے, ایک تو پلیٹ فارم ایسے ہیں, ایسی ویب سائٹس, ایسے پلیٹ فارم ہیں جو مختلف طرح سے ایسی چیزوں کو دکھاتے ہیں جس سے جوانوں میں وہ سب کچھ حاصل کرنے کی جستجو جو ہے, اور پھر مقابلہ بازی, اور اس مقصد کو جو وہ چاہتے ہیں, جو دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ حاصل کر رہے ہیں ہم بھی حاصل کریں, نہیں پہنچ پاتے, ڈپریشن اور انگزائٹی ہے. یا پھر کچھ ایسی سائٹس ہیں جو ایسی ہیں, غیر اخلاقی بھی ہیں, اخلاقی بھی ہیں, لیکن ان کے طریقہ کار ایسے ہیں جس کے باعث ہمارے جوان جو ہیں وہ انگزائٹی کا شکار ہو رہے ہیں. جو چیز وہاں پر دکھائی جا رہی ہے اس کو اگر وہ حاصل نہیں کر پاتے, یا پھر آج کے دور میں ماحول کی جو بندش ہے وہ بھی بعض اوقات انگزائٹی پیدا کرتی ہے. بہت طرح کے عوامل ہیں. سوشل میڈیا بڑا واسٹ پلیٹ فارم ہے, اور اس پہ بہت سے طریقوں کے ساتھ ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے سے, مختلف ڈراماز, مختلف چیزوں کے ذریعے سے ہر طرح کا مواد آپ کو وہاں پر مل سکتا ہے. اس کے ذریعے سے انگزائٹی جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے. جی, اسکرین پہ جو کچھ بھی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے موضوع ہو, کسی کے لیے, اور کسی کی کامیابی جو ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کا ماڈل ہو. اور یہی چیزیں جو ہیں سوشل میڈیا پہ ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں. کسی کا گلیمر آپ کا گلیمر نہیں ہے. تو بڑی خوبصورت بات ہے یہ جو آپ نے اس طرف ہنٹ دیا ہے. تو حل کیا ہے؟ ہم جو مسیحی ہیں, ہمارے جو مسیحی لوگ ہیں, مسیحی نوجوان ہیں, ہم کیسے انگزائٹی سے باہر آ سکتے ہیں؟ خداوند کے کلام لے کے اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو. کس پر؟ آدھی نہیں, پوری فکر خداوند پر ڈال دو. خداوند پر. جس کا مطلب خداوند حل ہے, خداوند سولوشن ہے. خداوند سولوشن ہے. اور کیوں خداوند ہی کیوں سولوشن ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن کو ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ سولوشن ہے. دنیا پہ بہت سے لوگوں کو وقتی طور پر ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ ہماری مشکلات کا حل ہے. جی جی جی. لیکن اس بات میں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہو از دی الٹیمیٹ سولوشن. کیا یہ وقتی ہے, وقتی طور پر ہم اس سچویشن سے باہر آنا چاہتے ہیں, یا ہمیشہ کے لیے آنا چاہتے ہیں؟ واو, زبردست پوائنٹ ہے یہ. اور کیا خداوند جو ہے اور انسان جو ہیں ان کا مقابلہ ممکن ہے؟
خداوند جو ہے وہ ایک یونیک سلوشن ہے فکر میں سے نکلنے کا. کوئی بھی انسان جو ہے وہ خداوند کا مقابلہ نہیں کر سکتا, خدا کے برابر نہیں ہو سکتا. خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب میں یہ کہا, میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں, اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں. Praise the جو Lord. اطمینان دنیا دیتی ہے دنیا ایسا نہیں دے سکتی دنیا. یعنی خداوند یسوع مسیح نے کہا اپنا اطمینان, تمہیں اپنا اطمینان دیتا ہوں. یعنی یہ یونیک ہے جو خداوند کی طرف سے اطمینان ہے, جو خداوند کی طرف سے تسلی ہے, کنسولیشن جو ہے, جو تسلی ہے, اطمینان ہے, وہ دنیا کے انسانوں کے الفاظ میں وہ تاثیر نہیں ہو سکتا. اچھا دیکھا, عارضی ہے. آپ نے الفاظ کی بات کی. لوگ موٹیویشنل سپیکرز کو سننے کی کوشش کرتے ہیں, مینٹرز کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں, کاؤنسلنگ سیشنز کے پیسے دیتے ہیں, سیلف ہیلپ بکس جو ہے دھڑ دھڑ خریدتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے اپنی مصیبت میں سے, پریشانی میں سے باہر نکل آئیں. لیکن آپ نے جو بات کی وہ بہت پاورفل ہے کہ خداوند کا جو اطمینان ہے, خداوند جو ہے وہ یونیک ہے. اب مجھے آپ کی بات سے ایک چیز یاد آئی, جب طوفان آیا تو مسیح کو سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا کیونکہ اس کے اندر وہ اطمینان ہے. یہ بڑی خوبصورت بات, اس کو تھوڑا سا اور ایکسپاؤنڈ کریں. یہ امیزنگ, اس میں ایک اور ابھی میرے ذہن میں یہ بات ہے, مقدس ایلیا کا جو ہے ذکر ہم کرتے ہیں کہ مقدس ایلیا کو جب اس نے اخیب اور ایزبل جو ہیں شوہر اور بیوی, اخیب بادشاہ, اس کے نبیوں کو قتل کروا دیا. اور اس کے بعد ایزبل نے کہا کہ اس نے قسم کھائی, اس نے کہا کہ بھئی جس طرح ان کا حال ہوا ہے کل اس وقت تک تیرا بھی حال ان جیسا نہ کر دوں تو پھر دیوتا میرے ساتھ ایسا کرے یا اس سے بھی زیادہ کرے. تو وہ خوفزدہ ہو گیا, ڈٹرمنٹ تھی وہ, اور وہ خوفزدہ ہو گیا, بھاگ گیا اور اپنے لیے موت مانگی. یعنی یہ انگزائٹی کی ایک سچویشن ہے نا جی, خوف کی حالت جو ہم ذکر کر رہے تھے کہ انگزائٹی کیا ہے, تو وہ اس حالت میں سے مقدس ایلیا گزرا ہے, خداوند کا بندہ, مقدس بندہ, دعا کرنے والا, لیکن وہ بھی انگزائٹی میں سے گزرا ہے. یعنی ہر شخص گزر سکتا ہے, چاہے وہ بہت روحانی ہے چاہے وہ کم روحانی ہے. انسان ہے نا, کمزور ہے نا, ہم خداوند کا مقابلہ نہیں کر سکتے نا. خداوند کا جو اطمینان ہے اور اس میں یہی تمہیں فرق بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایلیا خدا مرد دعا ہے لیکن وہ بھی انگزائٹی میں سے گزرا, اس حد تک گزرا, خوف میں آ گیا جب اس نے دھمکی لگا دی نا کہ تیرا حال بھی ان جیسے ہی کروں گی, اور اگر نہ کیا تو میرا دیوتا ایسا کر دے, اس سے بھی زیادہ کر دے. تو چلا گیا اور خداوند سے موت مانگی کہ میں ماری جاؤں, یہ تو اس کے ہاتھوں میں مروں گا, ہیزبل کے ہاتھوں, میں اس سے ویسے ہی مر جاؤں. اس حد تک خوف اور انگزائٹی میں تھا. لیکن اس میں خداوند کی تسلی, اس میں جو ہے نا, پہلے آندھی آئی, پہاڑوں کو چیر دیا, زلزلہ آیا, پھر اس کے بعد ہلکی سی آواز خداوند کی ہلکی سی آواز نے اسے تسلی دے دی اور وہ دوبارہ سے تیار ہوا. تو اس لیے حالات جیسے بھی ہوں, طوفان ہوں, پریشانیاں, فکریں ہوں, اس میں خداوند جو ہے وہ الٹیمیٹ ہمارے لیے تسلی اور اطمینان کا باعث ہے. اس لیے میری جوانوں سے, بیٹے اور بیٹیوں سے یہ بات ہے, تجویز ہے ان کے لیے کہ جیسی بھی پریشانی ہے, کاؤنسلنگ سیشن, ہر چیزوں سے بڑھ کر جو باتیں, جو کتابیں ہیں, ان میں خداوند کی جو باتیں ہیں نا, یہ جو کتاب ہے, خدا کا کلام ہے یہ, اور خداوند یسوع مسیح کا پر بھروسہ اور توکل جو ہے, وہ جو تسلی اور اطمینان دے سکتا ہے دنیا کا کوئی انسان نہیں دے سکتا. یسوع سے بات کرنے کی ضرورت ہے, یسوع کے پاس آنے کی ضرورت ہے, اور یسوع کو سننے کی ضرورت ہے, اور اس کی باتوں کو سن کر ہم تسلی پاتے ہیں, اطمینان پاتے ہیں. پاسٹر صاحب, جس نے بھی آج تک ہیومن ہسٹری میں کرائسٹ کو اپنی زندگی میں انوائٹ کیا ہے وہ کبھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہوا, اور اس کی زندگی میں مسیح کی نجات کی قدرت کام کرتی ہے. یہ ایک بہت بڑی ہوپ ہے ہمارے عزیزوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے, ہر کوئی جو اس پوڈ کاسٹ کو سن رہا ہے. پاسٹر صاحب, ایک چیز اور جو ہے میں خاص طور پہ اس موقع کی مناسبت سے کرنا چاہوں گا, انگزائٹی جو ہے, فکر, تردد, تشویش, ہمارے بہت سے لوگوں کو, نوجوانوں کو خاص طور پہ اس پوائنٹ تک لے آتا ہے بعض دفعہ کہ وہ اپنی زندگی کو, جیسے ابھی آپ نے ایلیا کی اگزامپل دی, اتنا مائٹی پروفٹ ہے,
اور وہ یہ سوچ رہا ہے. بہت سے نوجوان کسی فیوچر کے یا کسی رشتے کے یا کسی بھی وجہ سے اس قدر مینٹلی ٹارچرڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی ختم کر لیتے ہیں, یعنی کہ سوئسائڈ کر لیتے ہیں. ان لوگوں کے لیے ہم کیا کلام میں سے, خدا کی حضوری میں سے کیا ہمارے پاس ہیلپ موجود ہے؟ ہو سکتا ہے آج جو کوئی ایسا شخص اس پوڈ کاسٹ کو سن رہا ہے, ہو سکتا ہے خدا آج اسے زندگی کی طرف رواں دواں کر دے. آج کے دور میں جو زیادہ تر ایسے مسائل جس کا آپ نے ذکر کیا وہ اس لیے رونما ہو رہے ہیں کہ جب کوئی بھی شخص یا جوان بیٹا یا بیٹی جس مقصد کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اسی کو اپنے لیے سمجھ لے کہ یہی آخر ہے, اس کے علاوہ زندگی میں اور کچھ نہیں ہے. یعنی وہ اپنی کسی خواہش کو, چاہے وہ کسی دوسرے جنس کے طرف ہو, لڑکی لڑکے کی طرف یا لڑکے کی لڑکی کی طرف ہو سکتی ہے رجحان, یا کوئی ایسی خواہش یا کوئی ایسا منصوبہ, ایسی جاب, ایسا بزنس, ایسا ٹارگٹ جو اس نے سیٹ کر لیا ہے, اس کو سمجھے کہ بس یہی آخری منزل ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے دنیا میں, اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے. اس وقت ایسے حالات رونما ہوتے ہیں جب اسے صرف یہی لگے کہ یہی ایک میری زندگی کا مقصد ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ایسے حالات میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا میری زندگی کا ایک صرف میری خواہشی مقصد ہے, یا اس کے علاوہ بھی دنیا میں کچھ اور ہے, یا خدا نے میرے لیے کچھ اور رکھا ہے. میری فیملی کی میرے ساتھ جو توقعات ہیں وہ کیا ہے, میرا خاندان میرے بارے میں کیا سوچتا ہے, یا خدا نے میرے لیے کیا منصوبہ رکھا ہے. خدا کا مقصد جو ہے وہ ہماری زندگی میں ہے, اس کو جاننے کی ضرورت ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس کے مطابق اپنے آپ کو سنبھالنے بچانے کی بھی ضرورت ہے. میں خاص طور پر سوسائڈ کے حوالے سے جو بات ہے اس میں یہ ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ یہ آخر کار ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہے, لیکن سوسائڈ جو ہے وہ خداوند کے ہمیں اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. خداوند نہیں چاہتا کہ ہم اپنے جسم کو نقصان پہنچائیں. خداوند کا مقدس ہے, وقت خداوند نے مقرر کیا ہے اور انسان نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. لیکن اگر ہم ایسا سوچ رہے ہیں تو پھر ہم خداوند کے مقصد کو پورا نہیں کر رہے, ہم اپنی خواہش کو پورا کر رہے ہیں. ہمارا بدن جو ہے وہ خداوند کا مقدس ہے, اور اگر ہم اسے نقصان پہنچاتے ہیں تو ہم خداوند کے بدن کو, خداوند کے مقدس کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں خداوند کے حقیقی مقصد کو اپنی زندگی میں جاننے کی ضرورت ہے, اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو اپنی صورتحال میں سے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس میں سے نکالنے کی ضرورت ہے, خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے. اور میں نے وہ پہلے بھی ایک آیت جو بولی, اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. تو اس بات کو جب ہم ذہن میں رکھیں گے, خداوند کو, خداوند کی فکر کو, خداوند کی محبت کو, خداوند کے مقصد کو جو میرے لیے ہے اس کو جب سامنے رکھیں گے تو ہم اس اپنی سچویشن سے باہر آ سکتے ہیں. اگر مایوسی میں ہیں, ناکامی کا سامنا کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ختم ہو چکا سب کچھ, تو ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند کی طرف سے ابھی راستہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے, اس کو ہم نے ابھی دیکھا نہیں, اس کی طرف نظر نہیں کی. دیکھیں جو خداوند نے میرے راستہ رکھا ہے ادھر نظر کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک بہت پریکٹیکل ایک ٹول ہے, ہمارے پاس ایک وے ہے کہ ہم خداوند کی فکر کو دیکھیں. وہ کیا ہے؟ کلام کہتا ہے جس نے بیٹا دریغ نہیں کیا وہ کیا کچھ نہیں ہمارے لیے کرے گا. کتنی بڑی امید پیدا ہو جاتی ہے. اچھا, اسی طرح سے اور کچھ باتیں جو رہنما نکات ہو سکتے ہیں انگزائٹی کے شکار لوگوں کے لیے, نکل آئیں وہ اس میں سے. سب سے کتنی خوبصورت بات ہے, ہم اپنے باپ پہ, اپنے خداوند پہ غور کریں کہ اس کو ہماری فکر ہے, اور کس طرح سے اس کے ساتھ اضافی طور پہ بتائیے ہم نکل سکتے ہیں. ہمارا نوجوان نکل سکتا ہے, خاندان نکل سکتے ہیں انگزائٹی سے باہر. جی, فلپیوں کے خط میں 4 باب میں پالوس رسول اس کی 6 آیت ہے, کسی بات کی فکر نہ کرو, اوکے, بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں. اس آیت میں سے بڑی خوبصورت باتیں ہمارے لیے نکلتی ہیں جب اگر ہم فکر میں, انگزائٹی میں ہیں. کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں کسی بھی قسم کی فکر ہے. زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہے, کوئی بھی مسئلہ ہے, ہر ایک بات میں
دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ، آگے یہ جو 7 لفظ ہے نا شکر گزاری کے ساتھ، کہ دعا کرنی ہے، منت کرنی ہے، خدا سے درخواست کرنی ہے، اپنی فکر اس کو دینی ہے، اس کے سامنے رکھنی ہے، لیکن شکر گزاری کے ساتھ کہ جو ہم حاصل نہیں کر پائے اس کے لیے بھی شکر گزاری کرتے ہوئے، جو ہم کر نہیں پائے، جس میں ہم کامیاب نہیں ہو سکے، جو ہماری خواہش پوری نہیں ہو سکی، ہمارا انتخاب جو تھا وہ ہمیں نہیں مل سکا، اس میں بھی شکر گزاری کے ساتھ خداوند کے سامنے اپنی دعا کو کیونکہ پیش اس کریں۔ میں کوئی خداوند کی حکمت موجود تھی کہ ہم اسے حاصل نہیں کر پالوس رسول کہتے ہیں کہ ہر ایک جو بات جو ہے وہ خداوند سے ڈرنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہے۔ بھلائی پیدا کرتی ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اور پھر سر اس لیے بھی کہ ہم ہر ایک بات میں شکر گزاری کہ خداوند جو ہے وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ سوورن ہے، سب چیزیں اس کے قابو میں ہیں، اس لیے ہمیں شکر گزار دل جو ہے وہ اس کے سامنے رکھنا چاہیے۔ میں تو اس کو اس طرح سے بھی دیکھتا ہوں۔ اور کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں، جیسے اس آیت کے اندر حوالے کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہم کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں، خدا کا کلام ہیلپ کر سکتا ہے کہ وہ باہر نکل آئے، انگزائٹی میں سے باہر نکل آئے۔ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی ضرورت ہے، ایماندار ہوتے ہوئے۔ بہت خوبصورت پوائنٹ ہے یہ، کمال ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ ایماندار کی مدد کرے، اور کیونکہ ہمارے پاس خداوند ہے، خداوند کا دیا ہوا اختیار بھی ہے۔ ایمانداروں کو خداوند کی طرف سے اختیار دیا گیا ہے ہیلنگ کا۔ انگزائٹی سے نکلنا اصل میں ہیلنگ کا پروسیس ہے۔ واو، امیزنگ۔ انگزائٹی میں سے نکلنا یہ یقیناً ایک ہیلنگ کا پروسیس ہے، جس میں ایماندار کی مدد کر سکتا ہے، خداوند کے پاس اسے لانے میں، خداوند کی قدرت کا تجربہ اسے دکھانے میں مدد کر سکتا ہے۔ اس لیے جس طرح ایک شخص کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو انگزائٹی میں ہے وہ خداوند کے پاس آئے، خداوند پر بھروسہ رکھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے ارد گرد کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ انگزائٹی میں ہے، پریشانی میں ہے، تو ہم اس کے مددگار ہو سکتے ہیں، اور یہ بہت بڑی کسی کے لیے بلیسنگ کا باعث ہم بن سکتے ہیں کہ ہم خداوند سے اس کو متعارف کروائیں، جو ہر قسم کی فکر کو اپنے اوپر لیے ہوئے ہمیں اس میں سے نکالنے کے لیے۔ بہت خوبصورت پوائنٹ ہے۔ اور یقیناً دیکھیں مسیح کے بدن میں بھی ہیلنگ، کہتے ہیں دیر از ہیلنگ ان دا ہاؤس آف گاڈ اینڈ دیر از ہیلنگ ان دا فیلوشپ آف ہز پیپل۔ خدا کے گھر میں بھی شفا ہے، خدا کے لوگوں کے مابین بھی خدا کی شفا کام کرتی ہے۔ پاسٹر صاحب ایک چیز ہمیں یسایہ کا ایک حوالہ ہے 26واں باب اور اس کی جو ہے 3 اور 4 آیت، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام کہتا ہے جس کا دل قائم ہے، اسٹیڈ فاسٹ ہارٹ، اور تو اسے سلامت رکھے گا، تو اسے پرفیکٹ پیس میں، انگریزی میں کہتا ہے پرفیکٹ پیس میں رکھے گا، یعنی کہ انگزائٹی نہیں آنے دے گا۔ جس کا مائنڈ فوکسڈ ہے، جس کا ہارٹ قائم ہے، دل خداوند کی طرف لگا ہوا ہے، اور جس کا بھروسہ خداوند پہ ہے، اس کے گو کہ یہ آیت خود اپنے اندر ہی سب کچھ ایکسپلین کر رہی ہے۔ اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کریں گے، ہم کیسے اپنا دل جو ہے، اپنا ذہن، اپنی دل کو، خیالات کو، جذبات کو ہم خداوند کی طرف رکھیں، کیونکہ اس میں حل ہے، کیونکہ وہ شخص جو ہے وہ قائم رہے گا، پرفیکٹ پیس میں رہے گا۔ ہم نے شروع میں اس پر بات کی کہ خداوند نے کہا کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، تو یقیناً جو اطمینان ہے، تسلی ہے، وہ خداوند کی طرف سے ہے۔ اور یہ آیت ویسے تو بڑی ہی سیلف ایکسپلینیٹری ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ثابت قدمی کے ساتھ خداوند کے ساتھ جڑا ہوا ہے، خداوند کے ساتھ رفاقت میں ہے، یعنی کہ کچھ بھی ہو جائے اس نے خداوند کے ساتھ رشتہ نہیں توڑا، خداوند کے ساتھ تعلق قائم ہے، رشتہ نہیں ختم کیا، مشکلات، ناکامیاں، مایوسیاں ہیں، لیکن وہ خداوند کے ساتھ قائم ہے، تو خداوند اسے خود سلامت رکھتا ہے۔ اچھا پاسا آپ اس کو ضرور کنٹینیو کریں، لیکن یہاں پہ ایک بات چھوٹا سا ہے، جی بہت سے نوجوان کیا کرتے ہیں، آپ اسے کنٹینیو رکھیے گا اپنی اس بات کو۔ بہت سے نوجوان پریشان ہوتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، گھرانے پریشان ہوتے ہیں، سٹریس میں ہوتے ہیں، وہ خدا کے ساتھ رشتہ توڑ لیتے ہیں، چرچ نہیں جاتے، کسی کے ساتھ کوئی بات شیئر نہیں کرتے۔ اسی بات کے ساتھ مجھے اس میں آپ کی جو بات ہے وہ بڑی بابرکت دکھائی دے رہی ہے کہ
जो मर्जी हो जाए, रिश्ता खुदा के साथ जो है वो नहीं तोड़ना। जी, इसको कंटिन्यू कीजिए। ਜ਼ਬੂਰ 40 अगर मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी Wow, करदा amazing. सारे मैंने सबर से खुदावंद पर आस रखी। और इसमें खुदावंद ने भी उसकी आवाज़ को सुना। ये ज़बूर 40 कहता है, उसने मुझे दलदल की कीचड़ में से निकाला और मेरे पाँव चट्टान पर रखे। ये ज़बूर खुदा पर तवक्ल और भरोसे का ज़बूर है। इंतज़ार करना, आस रखी का मतलब वेट करना, इंतज़ार करना। तो हम, और यहाँ पर इस आयत में भी है, जो क्योंकि उसका तवक्ल तुझ पर है, खुदावंद क्यों सलामत रख रहा है, उसका तवक्ल जो है वो तुझ पर है, Wait खुदा कर पर रहा है, भरोसा करता है। भरोसा रखना है। जो खुदावंद पर भरोसा रख रहा है, खुदावंद पर तवक्ल कर रहा है, खुदावंद उसको मजबूत रखता है, खुदावंद उसको कायम रखता है, उसको गिरने नहीं देता, उसको चट्टान पर उसके पाँव रखता है ताकि वो मजबूत रहे। कीचड़ की दलदल और चट्टान दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। बिल्कुल जिद है। हाँ जी, ज़ेद हैं। कीचड़ की दलदल में इंसान धंसता जाता है, चट्टान पे इंसान मजबूती के साथ खड़ा रहता है। तो जो खुदावंद पर तवक्ल और भरोसा करता है वो कायम रहता है, खुदावंद उसको कायम रखता है, खुदावंद उसको गिरने नहीं देता। और जो एंग्जाइटी जो है ये गिराती है लोगों को कमज़ोर कर देती है, लोगों को मायूस करके अपने आप को नुकसान, हम बात कर रहे थे आज इस पॉडकास्ट में कि अपने आप को नुकसान पहुंचाने तक इंसान जो चला जाता है। लेकिन जो खुदावंद पर भरोसा करता है, और यही एक कुलीद है हर किस्म की एंग्जाइटी से बचने की, कि जिसका भरोसा तवक्ल खुदावंद पर है, जिसकी रफ़ाकत खुदावंद के साथ है, वो ज़िंदगी में नाकामियाँ भी आ जाएं, मुश्किल हालात भी आ जाएं, फाइनेंस जो मुआशी परेशानियाँ हैं वो आ जाएं, क्राइसिस आ जाए, और हर हाल में खुदावंद के साथ जो कायम रहता है वो उसमें इत्मीनान पाता है, वो इत्मीनान में ही रहता है। पास्टर साहब, ये जो बात है ना, इसलिए हमारा ईमान है कि आज बहुत से लोगों को जिनका रिश्ता खुदा से टूटा हुआ था, जो दूर थे और अपनी परेशानी के गिरदाब में ऐसे फंसे हुए थे कि वो खुदा के साथ रिश्ता कायम नहीं रख पा रहे थे, हमारा ईमान है कि आज के इस सेशन के बाद बहुत सी ज़िंदगियों में एक बड़ी एक इंकलाब पैदा होगा और बेहतरी पैदा होगी। पास्टर साहब, ये जो आज की डिस्कशन है, इसमें हमारा ईमान है बहुत सी ऐसी ज़िंदगियाँ जो खुदा उनसे परेशानी के गिरदाब में फंस के दूर गई थी, आज वो वापस आएंगी। आमीन। और बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ जो बातचीत करते हुए। हमारा ईमान है कि आज खुदा ने बहुत से नौजवानों को बचाया है, बहुत से उनके जवाबात दिए हैं, और हमें बहुत बरकत, हमें खुद भी बहुत बरकत मिली है। अजीज़ नाजरीन, इट्स वंडरफुल, और बहुत मज़ेदार बातचीत हुई, बाबरकत बातें हुई। जो लोग टेंस हैं, एंग्जाइटी का शिकार हैं, इसके हसार में, ग्रिप में हैं, आज हमने देखा कि अपने आप को खुदावंद के हाथों में दें, भरोसा करें उस पर, उसके साथ बातचीत करें और फ़िक्रें उस पर डाल दें। उसके पास आपके लिए बहुत से मंसूबे हैं, उसका फजल बेहद है, उसके जलाल की दौलत कसरत से है, खुदा उनका कलाम कहता है। अगर आप किसी एक परेशानी में, अगर आप समझते हैं कोई एक ही जो सलूशन था, वाहिद एंड था और वही आपका वाहिद रास्ता था, ऐसी कोई बात नहीं है। बाइबल मुकद्दस ऐसे बेशुमार मुकद्दसीन की कहानियों से, वाक़या, सच्ची बातों से भरी है जिनका मुस्तकबल तारीख दिखाई देता था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने आप को खुदा के हाथ में दिया, उनका मुस्तकबल बदल गया, उनकी नस्लों का मुस्तकबल, डेस्टिनी बदल गई। खुदावंद आपको बरकत दे। अभी स्क्रीन पर आपके सामने एक नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर अपने सवालात जो हैं हमें भेज सकते हैं। अगर इस पॉडकास्ट के बाद आपने जो बातें सुनी हैं, कोई सवाल आपके जहन में आया है, आपकी कोई परेशानी है, आप हमसे शेयर कीजिए, हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे किसी प्रोग्राम में या किसी भी तरह से। हम आपके लिए दुआ भी करेंगे ताकि आप बरकत पाएँ, रिहाई पाएँ, तसल्ली पाएँ, इत्मीनान पाएँ। इसी तरह से अगर इस प्रोग्राम के बाद खुदावंद आपकी ज़िंदगी में कोई गवाही लेकर आता है, बड़ा करिश्मा दिखाता है, आपकी ज़िंदगी बदल जाती है, अपनी गवाही हम तक पहुँचाइए। अजीज़ों, अभी स्क्रीन पर एक आयत आप देख रहे हैं खुदाम के मुकद्दस कलाम में से। इस आयत का जो हवाला है वो ये है,
पहला पतरस 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत ये नए अहदनामे में है। खुदा का कलाम कहता है अपनी सारी फिक्रें उसी पर डाल दो क्योंकि उसी को तुम्हारी फिक्र है। इस आयत को आप तक पहुंचाने का हमारा मकसद ये है, आप इसे पढ़ें, इसे याद करें, इस पर गौर करें, इसकी तशरीह को देखें, अपनी लाइफ जो है उसमें इस आयत को अपनी दुआ का हिस्सा बना लें, अपने अमली ईमान का हिस्सा बना लें और देखिए खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी में कैसे काम करता है, क्योंकि कलाम मुकद्दस कहता है उसका कलाम, उसका वादा कभी भी बेअसर वापस नहीं लौटता। खुदावंद आपको बरकत दे इस पॉडकास्ट के वसीले से, इन उम्मीद भरी बातों के वसीले से, और आप ज़िंदगी में कामयाबी में मसीह ईमान में और ज़्यादा मजबूत हो जाएं। गॉड ब्लेस यू।